सुबह मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आइए अभी सुनते हैं सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लम यत्मिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुत्तकीईन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की आयात बय्यिनात की तिलावत समात की गई। सूरह रहमान का आज हमने आखिरी जुज़ मुलाहज़ा किया, आखिरी हिस्सा मुलाहज़ा किया, और एक तसलसल के साथ हम सूरह रहमान का तर्जमा और इसकी तफसीर बयान करते आ रहे हैं। रोज़ाना कुछ न कुछ आयात की तफसीर बयान करने की कोशिश की गई, और ज़ाहिर है कि मुकम्मल तफसीर ना बयान की गई है और ना ये कहा गया है कि हमने इस मुबारक सूरत की मुकम्मल तफसीर बयान कर ली है, लेकिन जितनी आयात तिलावत की जाती हैं उसमें से कुछ ना कुछ आयात की मुख्तसर ही तफसीर आपके साथ शेयर भी की जाती है। तज़किरा चल रहा है इस सूरह बय्यिना में, इस मुबारक सूरत में, इस रोशन सूरत में, सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की तरफ से ईमान वालों को मिलने वाले इनामात का, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरते हैं, अपने रब का खौफ अपने दिलों में रखते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला उन्हें क्या इनाम अता फरमाता है। उन इनामात में एक तो रब की जन्नतें हैं, फिर जन्नतें कैसी हैं, उन जन्नतों के अंदर क्या नेमतें हैं, रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इन चीज़ों को बयान फरमाया। आज जहाँ से हमने तिलावत शामिल की वो सूरह रहमान की आयत नंबर 70 थी। आयत नंबर 70 से लेकर आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल तिलावत मुकम्मल हुई। आइए कुछ आयात का तर्जमा और तफसीर भी मुलाहज़ा करते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उनमें अच्छे अखलाक वाली, हसीन शक्लों वाली औरतें हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फ़ीहिन्ना, उनमें यानी उन औरतों में। तफसीर इसकी मुलाहज़ा कीजिए। फरमाया गया यानी उन दोनों जन्नतों में अखलाक के एतबार से अच्छी और सूरत के एतबार से हसीन व जमील औरतें हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में हूर ऐन ये नगमा गाएंगी, नहनुल खैरातुल हिसान हुबिसना लिअज़वाजी किराम। हम अच्छी सीरत और अच्छी सूरत वालियां हैं, हम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शोहरों के लिए रोकी गई हैं। एक बात
جو اس آیت کریمہ کے ضمن میں سمجھ میں آئی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو لکھا، فرمایا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ احادیث میں اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ اس متعلق چند احادیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 اس کا دین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تم دین والی کو ترجیح دو، جو زیادہ دیندار ہو اس کی پذیرائی اور اچھائی کو بیان کیا گیا اور اسے ترجیح دینے کا ارشاد فرمایا گیا۔ یعنی اگر ہم کہیں رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اور دیگر اوصاف بھی ہیں، دینداری ہی نہیں ہے، تو پھر اسے ترجیح نہ دی جائے، اسے ترجیح دی جائے جس میں دینداری زیادہ ہو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پہ انعام فرمایا ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا گیا، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی حور اور اس کے خیموں کا حال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیدا فرمائیں جو تمہارے لیے پردہ نشین اور دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متقین یعنی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو جو 2 جنتیں عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت نمبر 54 میں گزرا
کیونکہ ان بچھونوں کی شان بہت بلند ہے اور ان کا ظاہری حال عقل و فہم کے ادراک سے باہر ہے، جبکہ دوسری دو جنتوں میں اہل جنت کو جو بچھونے عطا ہوں گے ان کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا کہ وہ سبز اور منقش ہوں گے۔ اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، جلالت اور بزرگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہوتی رہے اور اسی انداز کے ساتھ بندہ اپنی زندگی کو گزارتا رہے، اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھتا رہے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ہمیں سے ہر شخص خوشی کا متلاشی ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ خوشی مل جائے، کہا جاتا ہے کہ حقیقی خوشیاں مل جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی خوشیاں کون سی خوشیاں ہیں؟ کیسے ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو فیل کرتا ہے، اس کو ریئلائز کرتا ہے، اس کو اچھے انداز سے دیکھ سن سمجھ اور پرکھ سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا دل ہی بے چین ہو، وہ خود بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہو تو ذرا سوچئے کہ وہ کیا کرے گا۔ کبھی بیمار آدمی کو دیکھا ہے ہم نے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، کبھی بیمار آدمی کو دیکھیں تو اس کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیا جائے، عمدہ سے عمدہ ڈش رکھ دی جائے، لیکن اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم بھی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بہت سی خوشیاں ایونٹ آتے جاتے رہتے ہیں، عید آ رہی ہے، بقرعید آ رہی ہے اور ادھر ادھر شادیاں، کسی کے ہاں ولادت، کسی کے ہاں کچھ معاملہ، طرح طرح کی خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یار بس وہ خوشیوں سے دوری ہو گئی ہے، خوشیاں نصیب ہی نہیں ہو رہی۔ کہیں ہمارا حال اس بیمار کی طرح تو نہیں ہے کہ جس کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، چکھ بھی رہا ہے لیکن اس کا مزہ جس طرح اٹھانا چاہیے اس طرح نہیں اٹھا پا رہا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ان سے گندگی دور ہو جائے گی، ہمارے اخلاق کی گندگی اگر دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں سکون بھی آتا چلا جائے گا، خوشیاں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل محسوس بھی ہونے لگیں گی۔ ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں نعت خواں، آئیے اب ایک کلام سنتے ہیں اور آصف بھائی سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ آصف بھائی کون سا کلام ہمیں سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا انشاءاللہ کلام۔ سبحان اللہ، چلیے جی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ،
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار تین یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار تین یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر گی جاؤں میں اگر سے در سے جاؤں دو قدم مر گی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر
مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا، مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کو جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں جدھر دیکھی ہے باغ جنت کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا روز بروز مدینہ منورہ کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے۔ دراصل یہ دعا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ سخی کے لیے اگر کوئی دعا کی جائے تو سخی
اپنی سخاوت کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اللہ رب العالمین ایسا پیار کرتا ہے کہ جب بندہ نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کر دیتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 10 مرتبہ اس کی طرف آتی ہے۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرفان بھائی سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عرفان بھائی خوش کیسے رہیں؟ ٹاپک تو بڑا وسیع ہے لیکن ایک بات میرے ذہن میں ابتدائی طور پر یہ آ رہی ہے کہ ایک ہمارے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں اور ان کی فکر یہ ہے کہ میرے امتی بالکل خوش رہیں اور وہ خوشی والے گھر میں داخل ہوں، اسی لیے ہمیں صراط مستقیم بتایا گیا، سیدھا راستہ بتایا گیا، اس پر چلنے والے اعمال بتائے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم سے محبت اور ایک خوشیوں والا پیغام، اسے ہم کیسے فالو کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی خالد بھائی، جس طرح آپ نے ایک جو تمہید کے طور پر جو کلمات آپ نے فرمائے، اگر ہم اس جہد کو دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، کمال مہربان مہربان۔ ایک روایت کا خلاصہ مجھے یاد پڑ رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یوں ارشاد فرمائی کہ فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی آگ جلائی اور جس طرح پروانے اس پر گرتے ہیں، تم اس پر گرتے جا رہے ہو اللہ، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر وہاں سے دور کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں ہلم الیہ، ارے میری طرف آؤ، آگ میں کیوں جاتے؟ اللہ، وہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا ہوئے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہے کہ ان کے تمام امتی بخشے جائیں۔ وہ ایک روایت بھی لکھی ہے تفاسیر کے اندر کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو وہاں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ اللہ، یہ محبت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے، اور ہمیں خوشیاں پہنچانے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہمیں ایمان کی دعوت دی، ہمیں اس ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، ضروریات دین کو مانو تو اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس کی نعمتیں اینڈ لیس ہیں، اللہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ایسی ہیں ما لا عین رأت، فرمایا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے ان نعمتوں کے بارے میں، یہاں تک فرمایا کسی بشر کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ اللہ، تو اصل میں تو یہ بھی ایک جہت ہے نا، ایک اسپیکٹ ہے کہ خوشیاں حاصل کرنے کا۔ اگر ہم ابدی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال اختیار کرنے ہوں گے، اس طریقہ کار کو فالو کرنا ہوگا جس کی تبلیغ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کیا جائے اور جن سے منع فرمایا ان سے باز رہا جائے، تو انشاءاللہ حقیقی فرحت، حقیقی خوشی والا مقام جنت ہمیں عطا ہو۔ سبحان اللہ، بالکل وہ جو اینڈنگ پوائنٹ ہے نا، یعنی دنیا کی زندگی کا بالکل ہمارے خاتمہ ہو جائے اور جب ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، ہمیں تو پہلے ہی بیان کر دیا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہماری خوشی ہماری کامیابی کے پیچھے ہوتی ہے نا، جب تک کوئی ٹارگٹ ہم نے بنایا اس کو اچیو کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ مشکل آ رہی ہے چاہے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں، چاہے اس سے لڑ جھگڑ کر آگے بڑھیں، بہرحال اس کو جب کراس کر کے آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں، وہ ٹارگٹ ملتا ہے اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ٹارگٹ تو دیکھیے نا،
کیسی کامیابی ملے گی کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہی پھر اس میں رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ دراصل خالد بھائی، عرفان بھائی نے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں بیان کی، اگر غور کیا جائے نا تو کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو ان نعمتوں کو نہیں پانا چاہتا ہوگا، اللہ، اور اگر اسے یہ نعمت مل جائے تو یقیناً اس کے لیے یہ خوشیوں کی معراج ہو۔ بہت اعلیٰ۔ لیکن بدقسمتی یوں کہا جائے کہ سمجھنے کے باوجود، ہر چیز معلوم ہونے کے باوجود انسان جو ہے ان خوشیوں کی طرف نہیں رہتا، بلکہ وہ دنیاوی خوشیوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ دنیا کا آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خوشی کا متلاشی نہ ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری زندگی کے اندر خوشیاں چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ذرائع اپناتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ پیسوں کی تگودو میں رہتے ہیں کہ جناب مجھے ڈھیر سارا پیسہ ملے گا تو مجھے خوشیاں مل جائے گی۔ ماں ہوتی ہے، اولاد کی تمنائی ہوتی ہے کہ مجھے اگر اولاد مل جائے، اولاد نرینہ مل جائے، اس کی ایک مسکراہٹ میری خوشیاں ہو جائیں گی۔ صحیح۔ بہت سارے لوگ الگ الگ جہتوں پر زندگی میں یوں کہا جائے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں تلاش اپنی خوشیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، خوشیاں جو ہوتی ہیں نا خالد بھائی، یہ بادل کے اس ٹکڑے کی طرح ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، سایہ کر کر فوراً گزر جاتا ہے، اور دکھ، تکلیف، رنج، الم، اسے اگر یوں کہا جائے کہ یہ سردیوں کی طویل راتیں اور گرمیوں کے طویل دنوں کی مانند ہوتے ہیں جو گزرے نہیں گزرتے۔ یہ ایک دنیا کی ریت کہا جاتا ہے، دنیا کا ایک یوں کہا جائے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو یوں بیان بھی کیا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ خوشی میں انسان اس کا ٹائم بہت جلدی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، یوں، لیکن جب دکھ اور تکلیف آتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم جیسے رک سا گیا ہو، اور یہ وقت تو گزر ہی نہیں رہا۔ تو اب اگر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس انداز کے ساتھ گزارنا ہے، میں کس قسم کی خوشیاں تلاش کرنا چاہتا ہوں، دراصل میرا گول کیا ہے، میں کس خوشی کو پانا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے عرفان بھائی نے بتایا کہ حقیقی خوشیاں تو وہ ہیں جو مجھے آخرت میں عطا کر دی جائیں اور مجھے جنت نعیم کی نعمت عطا کر دی جائے، اور میں جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آقا کے غلاموں کے ساتھ مجھے بھی وہاں پر پہنچنا نصیب ہو جائے۔ تو حقیقی خوشی تو یہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دنیا کی یوسف ایک دل کر رہا ہے میں ایک جملہ عرض کروں۔ بالکل، کہ وہ آپ نے کہا نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلام وہ بھی ہوں گے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آگے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بادشاہ کا شاہی پروٹوکول ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے خدام اس سے آگے آگے آ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، تو وہ بھی غلام ہوں گے، ان کی بھی کیا شان ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں، خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہے ان خادموں میں شامل فرما لے یا پیچھے رہنے والے خادموں میں شامل کر لے، بس کسی بہانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت نعیم میں جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، جب مل گئے تب بھی، جب پیچھے ہو گئے تب بھی یاد گل کی ہے۔ کیا بات، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بس جائیں، چاہے پہلے چاہے بعد میں۔ اللہ بس نصیب، اللہ نصیب کرے، اور اللہ حقیقی معنوں میں یہ نصیب کر دے۔ واقعی دراصل دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کی معراج ہی وہی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب ہو جائے۔ کاش ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے منچ پر موجود جتنے یہاں پر مبلغین اسلامی بھائی موجود ہیں، بلکہ ہمارے کیمرہ مین، بلکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی نا خالد بھائی، بالکل، کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اس بات کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں یہ نصیب کرے۔ بات ہم کر رہے ہیں خوشیوں کی۔ خوشیاں دراصل دیکھا جائے نا تو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، اور بہت ساری خوشیاں ہیں جسے بسا اوقات انسان وہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا، اسے سمجھ نہیں رہا ہوتا، اور یوں کہا جائے کہ انسان اس خوشیوں کو نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی کوئی خوشی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت عطا کر دے نا، خدا کی قسم انسان کو ایسی خوشیاں مل جائیں
کہ انسان جو ہے نا وہ ساری زندگی رب کی شکر گزاری میں گزار دے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو قرآن کے فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. تو یہ اللہ ہمیں بس قناعت کی دولت نصیب کر دے. انسان بسا اوقات بڑے بڑے گول پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ جناب میرے پاس روپیہ پیسہ مال دولت گھر گاڑیاں آئیں گی تو خوشیاں نصیب ہوں گی. آپ غور کریں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. اگر ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں پر نظر رکھیں نا خالد بھائی، تو ہم اچھے انداز کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اصل پرابلم یہی آتی ہے کہ ہماری جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہم سے اپر لیول پر ہوتی ہے. ہماری خواہشات جو ہے وہ ہم سے بڑے لوگوں کی طرف ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، جب تک میری پاس بڑی گاڑی نہیں آئے گی تو مجھے حقیقی خوشیاں نصیب نہیں ہوگی. دراصل ہم نے یہ خوشیوں کا معیار جو ہے نا وہ عجیب و غریب بنا لیا. ہم نے کمپٹیشن والا ماحول بنا لیا اور ہم نے کوانٹیٹی کو خوشیاں سمجھ لیا. در حقیقت ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حقیقت میں خوشی والا شخص کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں بلکہ اس سے زیادہ ہوں لیکن صحت نہ ہو. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ تو اتنا نہ ہو لیکن صحت ہو تندرستی ہو، وہ اپنے پیروں پر چل کر جا سکتا ہو آ سکتا ہو، جی آئے جو کھائے جی آئے جو پیے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن ڈاکٹروں نے بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا ہے. اپنے حالات پر بندہ اگر غور کرتا چلا جائے تو شکر کے مواقع بہت ہیں اور اس کو فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کے ذریعے سے مجھے خوشیاں عطا فرمائی ہیں. لیکن رونا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں اور وہ تو ہمارے لیے کمپلسری تھی. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. کتنے لوگ اس سے محروم ہیں. کیا کہیں گے قربان بھائی کہ بندہ خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو خوشیوں میں بھی اس کی ایسی عجیب و غریب ڈیزائرز ہیں کہ خود بھی نہیں سمجھ پائے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. بہت خوبصورت بات ہمارے یوسف بھائی نے ارشاد فرمائی اور بہت زبردست آپ نے جامع معنی کلام کیا. اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ اگر بندہ قناعت میں آ جائے نا اوپر دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھے، جی دین میں اوپر دیکھے تو اس کی زندگی خوشیوں بھری زندگی ہو جائے گی. دراصل ہمارے سامنے کوئی مسئلہ اگر ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو وہی مسئلہ ہوتا ہے. جی اگر میرے گھر کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ ہے تو بس مجھے اپنی زندگی میں باہر اپنے آفس میں اپنے گھر میں ہر جگہ مجھے وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں میری یہ آنکھیں نا اور ان آنکھوں کے سامنے ابھی دور تک کچھ نہیں ہے تو جہاں تک کچھ نہیں ہے وہاں تک کا تو مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی ایک اینڈنگ پوائنٹ آ گیا سامنے دیوار آ گئی تو اس دیوار کے پیچھے کا میں نہیں دیکھ پا رہا. لیکن اسی طرح یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی کہہ لیں آپ یہ مصیبتیں ہوتی ہیں. ہم جب ان کو یہاں اپنی ناک پر بٹھا کے رکھیں گے نا تو پھر اس کے پیچھے کا ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہماری زندگی میں وہی چیز سب کچھ ہو جائے گی اس کے بعد کچھ نہیں نظر آئے گا. ڈیفینیٹلی حقیقت بات ہے. اگر اسی کو سامنے رکھیں گے تو پھر تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں جتنے انعامات دیے ہیں جتنا کچھ آپ کے پاس ہے وہ نظر نہیں آئے گا. قربان بھائی حیرانی کی بات ہے عرفان بھائی کہ میری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے اور میرا دماغ اتنا چل رہا ہے کہ میں اس کے حل کا سوچ رہا ہوں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں وہ اس کے حل کی طرف جانے سے بھی بالکل نہ بلد ہے. ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. کتنے بیمار آپ کو معاشرے میں اس طرح کے مل جائیں گے عرفان بھائی، کتنے بیمار اس طرح کے مل جائیں گے جو بیمار ہے مریض ہے پریشان ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے علاج کرنے والا کون ہے، کس کے پاس جاؤں گا تو میرا علاج ہو جائے گا. مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہے، مجھے ان باتوں کا پتہ ہی اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہے. اسی بات کو اگر ہم یوں کہیں نا کہ مثبت سوچ پازیٹیو مائنڈ سیٹ جی اگر یہ ہمارا بن جاتا ہے جی تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے بہت سے مسائل کا خود بخود حل ہو جائے گا. کیا بات ہے. جیسے ابھی بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی پیاری ایگزامپل بھی دی ہمارے یوسف بھائی نے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ اکبر. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں. اچھا کچھ نعمتیں ایسی ہیں ہم سب اس میں شریک ہیں. واہ. کوئی اس کا پیسہ پائی نہیں ہے، سانس ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، یہ سب کو مل رہی ہے. اچھا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اچھا ہم اس کے بارے میں پھر بات چلی کہ وہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور خواہ بخواہ کے اپنے آپ کو ٹینشن میں سم ٹائم ڈال لیتے ہیں.
تو اگر یہی پازیٹیو مائنڈ ہوگا، اگر بندہ یہ سوچے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمائی ہیں یہ مجھے بن مانگے عطا فرمائی، تو میرا کوئی کمال تو نہیں ہے کہ میری اپنی شخصیت کا کمال ہو، میں نے کو اللہ تعالیٰ سے کو مانگا ہو مجھے یہ دیا جائے، بس اس اللہ کا اس رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے مجھے صحیح و سالم الاعضاء بنایا۔ آپ نے فرمایا سوچنے کی مجھے قوت و صلاحیت دی ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں روڈز پر ایسے لوگ نہیں ملتے کہ جو بیچارے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ان کی اس طرح لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، وہ کچھ آگے سے رپلائی کیا عجیب و غریب کرتے ہیں، کچھ ان کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کہا کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے جی اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ کیا بات! ایک روایت مجھے ذہن میں یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے نزدیک میں محبوب کیسے ہو سکتا ہوں، تو فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے اپنے آپ کو زہد یعنی دوری اختیار کر لو، اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اب وہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے بارے میں اب مجھے مل جائے اس سے چھن جائے، فرمایا اس ایسے نہیں ہوگا، اگر یوں جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لو گے تم لوگوں کے ہاں محبوب بن جاؤ گے۔ تو جو چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس پر صابر رہوں، اس کا شکر ادا کروں، اور جو نعمتیں دوسروں کے پاس ہیں میں اس میں ان کو اس کی برکت کی دعا کروں، اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کی تمنا کرنا تو منع نہیں ہے نا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا منع ہے، لیکن جب تک وہ میرے پاس نہیں ہے تب تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہوں خواہ مخواہ ہی، اور وہ اس کی میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں ہوتی تو یوں ہو جاتا، یہ صرف ٹائم کا ضیاع ہوگا، اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ تک پھر بندہ جب سوچتا رہتا ہے تو پھر وہ خیالات ہی منفی ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کاش اس جہت کو دیکھ لیا جائے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں میں اس کی قدر کروں۔ اچھا عرفان بھائی، دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلٹی نہ عطا کی ہو۔ جی خالد بھائی، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ضرور دی، خاصیت ہوتی، اس کے اندر اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ کوئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو پلانر ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی پلاننگ آپ کو کر کے دے سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کام کر کے دے۔ تو کہا جاتا ہے بھائی یہ تو بس اپنی زبان کی کھا رہے ہیں، یہ باتیں بنائیں گے مشورے دیں گے، ان کو مالا مال کر دیا جائے۔ یہ تو رب کی نعمت ہے نا، دیکھیں یہ رب کی تقسیم ہے، شعور ہے، اس کو اپنی بات اپنا معافی ضمیر بیان کرنا پہ قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور اسی پر اگر آپ نے اپنے آپ کو راضی کر لیا نا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت اچھا دیا ہے اور کئی سالوں سے بہت اچھا دیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ شکر گزار بھی ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ اچھا اب کیا ہوگا فائدہ؟ تیسری چیز خالد بھائی کہ آپ اپنی اس اسپیشلٹی سے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے نا تو آپ کی بھی زندگی خوشیوں بھری ہو جائیں گی، لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ واقعی یار اس کے اندر اسپیشلٹی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے میں اس پر نظر نہیں کرتا اور جو دوسروں کے پاس ہے اس پر میری نگاہ ہوتی ہے، تو اب انسان بسا اوقات حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ بالکل آ جاؤ، اسے اپنے سامنے جگہ دی اور اسے کہا کہ ارشاد فرمائیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے نصیحت جو کی وہ کرنے لگا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کا بدلہ اسے خود مل جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، بادشاہ نے اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازا اور اسے تحفے تحائف دیے اور اسے رخصت کر دیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک درباری موجود تھا جو اس کے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے اچھی باتیں تو بیٹھ کر روزانہ ہم صبح و شام بادشاہ کے سامنے کرتے ہیں، یہ آیا تھوڑی دیر میں 2 باتیں کی اور اتنا سارا انعام لے کے چلا گیا۔ وہ اس کے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اب جناب جب وہ گیا نا تو وہ درباری اٹھا بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی 2 باتوں پر اسے اتنا سارا انعام و اکرام دے دیا، اور حالانکہ اگر حقیقت معنوں میں دیکھا جائے نا تو یہ تو آپ سے بڑی نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیسی نفرت کرتا ہے؟ کہا یہ تو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے اور بادشاہ کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کیسے مانوں کہ یہ شخص اس طریقے سے کہتا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ ایک کام کرو، اسے پھر سے بلاؤ اور اسے اپنے قریب کرنا تو یہ دیکھیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دے گا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے درباری سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ اسے کل رات میرے یہاں بلا لو، پھر سے میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب اس درباری نے شرارت کی کہ اسے شام کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، دعوت پہ بلا کر اسے ایک ایسی ڈش کھلائی
کہ اس میں خوب سارا لہسن اور اس قسم کی چیزیں تھی کہ جس سے منہ سے انسان کے اسمیل آتی ہے. اب یہ کھانے پینے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اس کو لے کر, اور بادشاہ نے جب اسے اپنے قریب بٹھایا تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے پھر سے وہ بات دہراؤ جو تم نے پہلے دہرائی تھی. تو اس نے وہی بات دہرائی, لیکن اس بار جو بات دہرائی نا وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دہرائی. تو بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ یار اس نے واقعی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا, میرا درباری جو کہتا تھا وہ سچ ہی کہتا تھا. بادشاہ نے خط لکھا اور اس خط میں اسٹیمپ لگا کر, مہر لگا کر سیل کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس چلے جانا اور اسے یہ خط دے دینا. اچھا, اس بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ وہ جب کسی کو خط دیتا تھا نا تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ گورنر اسے اچھا خاصا انعام و اکرام, کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا تو اسے یہ خط دیتا تھا کہ جا کر گورنر سے لے لینا. درباری نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اسے سزا دینے کے بجائے اسے تو ایک خط دے دیا, اب یہ گورنر کے پاس جائے گا اور گورنر اسے بہت کچھ دے گا, مالا مال کر دے گا. تو اس درباری نے اس شخص سے کہا کہ ایک کام کرو, یہ لفافہ مجھے دے دو, میں گورنر سے جا کر بات کر لوں گا, تم چھوڑو, تم اپنا کام کرو. وہ بیچارہ شخص اللہ والا تھا, اس نے بولا ٹھیک ہے, اسے آداب سے ناواقف تھا. اب جناب اس نے وہ خط دے دیا اس کو, درباری کو. درباری پہنچا گورنر کے پاس. گورنر نے جب خط کھولا نا تو اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط لانے والے شخص کو جیسے ہی خط ملے تمہیں اسے قتل کر دو اور اس کی کھال, اس کی چمڑی اس کے جسم سے جدا کر کے اس میں بھوسا بھر کے اس کی لاش جو ہے وہ مجھے بھیج دو. خطرناک ترین حکم. اب جناب درباری نے جب یہ گورنر کا سنا کہ اتنا خطرناک بادشاہ نے حکم دیا ہے تو اس کی تو سٹی گم ہو گئی. وہ کہنے لگا یہ تو میرا خط ہے ہی نہیں, یہ تو فلاں شخص کا ہے. گورنر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, خط تو لایا ہے, تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب اس کو جو ہے وہ اس کے کیے کا انجام پہنچ گیا. اور جب تھوڑے دن کے بعد بادشاہ کے دربار میں وہ شخص پہنچا اور اس نے جا کر پھر بادشاہ سے اجازت چاہی کہ بادشاہ میں آپ سے پھر ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے تو میں نے وہ خط دیا تھا, وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا وہ تو فلاں درباری نے مجھ سے لے لیا تھا, وہ تو آپ کے فلاں درباری نے مجھ سے لے لیا تھا. تو کہنے لگا اچھا مجھے ایک بات بتا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے, پھر مجھ سے بار بار کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں تو بادشاہ آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا. کہا کہ تو یہ نہیں کہتا کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے؟ کہا میں نے تو آج تک کبھی نہیں کہا بادشاہ کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. تو کہا پھر اس دن منہ میں ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو بادشاہ آپ کے فلاں درباری نے, اس درباری نے جس نے مجھے بلایا تھا, اس نے مجھے خوب سارا لہسن اور ایسی ڈش کھلائی تھی جس سے میرے منہ سے اسمیل آ رہی تھی, اس لیے آپ کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تو اب اس نے پھر سے دہرایا اور بادشاہ نے کہا واقعی جو تو بات کرتا تھا نا کہ جو احسان کرے اس کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ خود اسے مل جاتا ہے, تو اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کی, اسے اس کا بدلہ مل گیا. اب اگر دیکھا جائے کہ انسان اس کے پاس جو چیز ہے اس پر خوش رہے, نہ کہ اگر دیکھا جائے تو اس شخص کے پاس, اس درباری کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ بار بار بادشاہ کے دربار میں آنے کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی تھی اسے, وہ تو بادشاہ کے درباریوں میں شامل تھا. اور وہ شخص جو تھا جو ایک بات کہنے کے لیے آیا اسے تو باقاعدہ بادشاہ سے اجازت بھی لینی پڑی, اور وہ ایک بار آیا ایک بار چلا گیا. یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس کیسی نعمت تھی, درباری تھا, اس کے پاس تو ایسی نعمت تھی کہ وہ بادشاہ سے بیٹھ کر روز ڈسکس کر سکتا تھا. تو انسان کو بسا اوقات اپنی نعمت نظر نہیں آتی, وہ دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر وہ حسد کیا کرتا ہے, اور حسد میں جب مبتلا ہوتا ہے تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ حسد سے دور رہو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حسد سے محفوظ فرمائے. واقعی حسد جہاں ہوگا یہ تباہ و برباد کر دے گا. اچھے بھلے خوشحال گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ حسد جو دل میں پیدا ہوا یہ نیکیوں کو تو الگ کھا جاتا ہے, خوشیوں کو الگ کھا جاتا ہے. اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر خوش رہنے کے کچھ گر اپنائیں, کچھ طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں, انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. مبلغ دعوت اسلامی جناب مولانا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ خوش کیسے رہیں اس بات کو بیان کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. جو خود ہی خوش نہیں رہنا چاہتا, جو خود ہی اپنے اوپر پریشانیاں طاری کرتا ہے, اس جہان میں کون ہوگا جس کے ساتھ غم نہیں ہے, جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں. صحیح. لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پریشانیوں کے بارے میں سوچنا, پریشانیوں ہی کا بار بار ذکر کرنا, تو یہ تو اور پریشانی بڑھانا ہے نا.
ایک تو ہے جو ہے وہ حل تو نہیں ہو سکتی. اللہ کی رضا پر اگر راضی رہنے کی عادت ہو اور جو ہے اس پر اطمینان ہو کہ میرے پاس اگر واقعی بہت کچھ نہیں ہے جو بہت سو کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت سو سے بہت زیادہ ہے. شاید کروڑوں لوگ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہماری جیسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں. اپاہج ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، جیلوں میں ہیں، روڈوں پر سو رہے ہیں، کئی ملکوں میں جنگی حالات ہیں، تو ہر طرف ایسی ایسی پرابلمز ہیں. تو میں تو بہت سخی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہاں میں ابھی آپ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کروں کہ میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے، تو میری طبیعت میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو گھر میں بھی، تو مسئلہ یہ کہ آپ نے لائن کون سی اختیار کی ہے؟ فکر مندی والی، ٹینشن والی، اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں رکھنا، باقیوں کو بھی ٹینشن میں رکھنا. تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اور اگر جو ہے میں اس پہ مطمئن رہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور مسکرانے سے بھی بہت سارے غم دور ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. میں نے کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا. تو وہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا نا وہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہونے کے لیے وقت ہی نہ نکالیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نا، وہ سوچتے ہی رہیں گے یار کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، پھر دوبارہ سوچیں گے، پھر تیسری بار سوچیں گے. تو یہ سوچ کے نقصان ختم نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے، ایک اور نقصان ہو جائے گا. کیا بات. تو بعض اوقات پرابلمز آتی ہیں، لیکن ان پرابلم سے نکلنے کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اپنا دماغ ادھر سے نکال کر کسی اور کام کی طرف، اور سب سے اچھی بات یہ کہ عبادت کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، نبی پاک کے تذکرے کی طرف. اور میں تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ واقعی اگر پریشان ہے کوئی تو خود اعلیٰ حضرت فارمولہ دے رہے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو آقا یاد آ جائیں گے تو ویسے ہی غم دور ہو جائیں گے، ویسے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ یاد کرتا رہے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں خوشیوں کو ایڈ کر سکتی ہیں. ہم اپنی خوشیوں کو انکریز کر سکتے ہیں، ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. کسی کو خوش رکھ کر خوشیاں بانٹ کر، کہا جاتا ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے، لیکن کاش ہم اس کو سمجھ لیں، عمل کر لیں کہ خوشیاں جو ہیں یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشیاں بھی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ سے وہ ٹپس ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، ان کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. کچھ آسان سے فارمولے، کچھ آسان سے حل. لیکن ابھی آپ کی کالز. محمد طالب الطاری شاہ فیصل کالونی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ فیضان جے مدینہ کا طالب علم ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک طالب علم کے لیے خوش رہنے کے کیا کیا طریقے، مطلب وہ اپنی تعلیم اور دیگر مصروفیات کے ساتھ اس انداز سے خوش رہ سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم خیر فرمائے، برکت دے. اب دیکھتے ہیں عرفان بھائی کا اپنی کیا ماہرانہ رائے اس پر پیش کرتے ہیں. طالب علم کا دکھڑا رونا، حالانکہ جب بندہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف اس کی گزر چکی ہوتی ہے، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یار وہ زمانہ خوشیوں والا تھا. کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہی ہے، جب بندہ وہ اپنی گزری باتیں، ماضی کو جب یاد کرتا ہے، کہتے ہیں کیا مزیدار دن تھے، کیا خوشیوں والے دن ہوا کرتے تھے. خیر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے خوش نہیں رہا جا سکتا. وہی اگر ایک تو یہ ہے کہ اپنا مائنڈ پازیٹیو بنا لیا جائے، اس تعلیم کو برڈن نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے. اچھا پھر اگر تعلیم بھی اگر دینی تعلیم ہے تو سبحان اللہ، اس کے تو کیا کہنے ہیں. یہ تو تعلیم ایسی ہے کہ جو آخرت سنوارتی ہے، جو اخلاقیات کو سنوارتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے، اس کی محبت کی طرف لے جانے والی ہے. تو طالب العلم بہت زیادہ خوش رہ سکتا ہے اس طرح کہ جو اس کے اسباق ہے اس کو یاد کر لے، پراپرلی اس کو ٹائم دے، جو بھی اس کی ریلیٹڈ اس کی فیلڈ ہے اس میں وہ پنکچول ہو جائے. اور جب پنکچول ہوگا، ہاں اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اپنا جیسے بات چلی تھی، اپنا ایک ہدف اور گول جو ہے وہ طے کرے اور پھر اس پر چل پڑے. اس کے لیے جب وہ کوشش کرے گا تو وہ خوشی کا دن اس کا کب ملتا ہے؟ جب رزلٹ آتا ہے. تو جب وہ رزلٹ کا دن اس کے لیے خوشی کا دن اس طرح بنے گا کہ پہلے وہ پنکچول رہا، ریگولر اپنی کلاس میں رہا، پھر اپنی پڑھائی کو فوکس کرتا رہا، تو پھر جب امتحانات ہوئے اس میں اچھے طریقے سے امتحانات دیے، پھر جب رزلٹ آتا ہے تو طالب العلم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. اور ویسے اگر اوورآل ہم سب چونکہ طالب علم ہیں، ہمیں ایسی باتیں پڑھتے بھی رہنا چاہیے
کہ جس میں ان باتوں کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، وہ اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس سے انسان دنیا میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہ سکتا ہے۔ تو مطالعہ بھی ایک ذریعہ ہے خوش رہنے کا، ایسی کتابیں پڑھی جائیں، ایسے عنوانات کو اسٹڈی کیا جائے تو بھی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ خاص کر طلباء کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو اس طرح سے یوٹیلائز کیجئے کہ جس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس وقت اس سے بہتر کام ممکن نہ ہو۔ جب یہ وقت آپ کا ماضی بنے گا نا تو آپ خوش رہیں گے کہ یار اس وقت محنت کر لی تھی، آج اسٹیبل ہوں، آج اچھی جگہ کھڑا ہوں۔ اصل میں انسان جو ہے نا وہ پریزنٹ میں جینا سیکھ لے نا تو اسے ماضی بھی اچھا ہو جائے گا اور فیوچر بھی جو ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے پریزنٹ کو چھوڑ کر فیوچر کی فکر کرتا ہے اور ماضی پر افسوس کرتا ہے۔ اچھا ماضی جو ہے وہ میرا ابھی جو گزر رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ماضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے ابھی کو بہتر کر لو، آپ کا ماضی بھی خوبصورت ہو جائے گا اور فیوچر کی بھی اچھی پلاننگ ہو جائے گی۔ واہ واہ، اللہ کریم عطا فرمائے۔ آپ بھی ٹیچر ہیں اور اگر طلباء یہ دکھڑے جب سامنے لاتے ہیں کہ ہماری تو خوشیاں ہی لٹ گئی، اتنا کوئی بندہ کام دیتا ہے، اتنا کوئی اسباق دیے جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے، کیا جواب دیں گے آپ؟ جیسے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اتنا کام نہیں دیا جاتا کہ طالب علم تنگ آ جائے، پریشان ہو جائے۔ ہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے بڑے آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا، آپ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ خوش رہیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت پیاری بات، بہت شارٹ، بہت لیمیٹڈ لیکن بڑی پیاری بات کہ جو بڑے کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں۔ ان پہ لاجکس اگر ڈھونڈنے لگیں گے یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، وہ تجربہ کر چکے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، تو وہ تجربے کے بعد بات کہہ رہے ہیں۔ آپ اگر پہلے سے ہی آرگیومنٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو مزید کال آگے لیتے ہیں اور امید ہے کہ جواب ہو گیا ہوگا۔ میں نظام رضوی بول رہا ہوں۔ آج کے موضوع کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اور ایک بہت بڑی نیکی وضو کرنا بھی ہے کہ جس سے ڈپریشن کا مرض جاتا ہے، اس سے بھی بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت مفید مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا، اور واقعی جو باوضو رہتے ہیں وہ بہت حد تک اطمینان میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، جس میں یہ بھی تھا کہ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تمہیں کوئی مشکل پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ بندہ با وضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امان میں رہتا ہے۔ امان میں رہے گا تو انشاءاللہ خوشیوں میں رہے گا، ورنہ غم میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ مزید کال۔ محمد عمران اتاری، تحصیل ساہیوال، ضلع سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، بہت پیاری بات جی۔ مجدہ رضا کا سناتے ہی ہے، وہ رضا والا مجدہ بھی آ جائے تو کیا بات ہو۔ اللہ کریم عطا فرمائے۔ مزید کال۔ محمد امین سعید اتاری مامو گانجن سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے، اور میری نعت خواہ اسلام بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں، گناہوں کی عادت اڑا، یا اللہ۔ سبحان اللہ جی، آمین آمین۔ مزید کال۔ آپ کا مدنی چینل ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بھیا، ایک گزارش ہے کہ آپ سنا سننی ہم نے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائشیں نوٹ ہو رہی ہیں آپ کی، انشاءاللہ عز و جل ان کو شامل کریں گے، پھر دیکھتے ہیں آصف بھائی کس کس پر نظر فرماتے ہیں اور کس کس کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ مزید کال۔ میرا نام محمد عامر اتاری، باب المدینہ کراچی لانڈی خان آباد سے عرض کروں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہے۔ حضرت آپ کے نعت خوان سے نعت کی فرمائش تھی، کہا کا منصب، کہا کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ضرور جی انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شامل کریں گے۔ مزید میرے کو نعت سننی تھی، تاجدار حرم۔ کیا بات ہے جی، آصف بھائی ہیں تو ماشاءاللہ نعتوں کی کثیر فرمائشیں، میں میسیجز پر بھی دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری منقبت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی فرمائش کی گئی ہے۔ آصف بھائی کلام بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، کافی سارے کلام خوبصورت پڑھتے ہیں، لیکن جب آصف بھائی ہوتے ہیں تو یہ فرمائش آیا کرتی ہے، سرکار توجہ فرمائے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔
اور حمزہ والا سے میسج ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مدنی کسوٹی کی جائے، اللہ خیر فرمائے۔ امیر اہل سنت کی منقبت کے حوالے سے بھی میسج آیا ہوا ہے، اور شکیل احمد بھائی کا میسج بھی میں نے پڑھ لیا ہے اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ ایک میسج ہے امنگ جوش پر آئیں، لیا سے یہ میسج کیا گیا ہے، یہ کلام سننے کی فرمائش ہے۔ قربان بھائی کا چشمہ بیراج سے میسج ہے، اور اس کے علاوہ احمد رضا بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں کہ آصف بھائی کی آمد مرحبا، یہ کلام سنا دیجئے، سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، اس کلام کی متعدد فرمائشیں، اللہ کریم جل وعلا حضور کی توجہ میں رکھے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، ہم پر نظر حضور سدا آپ کی رہے، بات ہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، آمین آمین، جو وہ بنائیں تو بات بنتی ہے۔ اللہ، بس اللہ کریم جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نظر عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ عبدالسلام اتاری، محب دعوت اسلامی، عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ کیا بات ہے، اور اس میں جو مدنی صاحبان ہیں ان کی باتوں کو سن کر واقعی دل کو سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے، واقعی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا معلوماتی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دعوت اسلامی والوں کا بھلا کرے۔ بہت شوق و ذوق سے ہمارے یہاں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ ایک منقبت غوث اعظم سنا دے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے، دعائے خیر سے نوازیں۔ والدہ کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ان کے حق میں دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ کریم نظر رحمت فرمائے آپ کی والدہ کو، ہم سب کے ہی والدین جو بقید حیات ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے، عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی میں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس میں سے حصہ عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ نہ سنائے لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا۔ سبحان اللہ، کیا ذوق و شوق ہے، اللہ کریم اور برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال۔ میرا نام شہزاد اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ مظفر آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے۔ مجھے بھائی سے یہ والی امیر اہل سنت کی منقبت سننی ہے، کیا کہنا اتار کی ہمت، کیا کہنا۔ کیا بات ہے جی، آپ ماشاءاللہ اتاری ہیں، اور آپ کافی تگڑے اتاری محسوس ہوئے۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں دے۔ تو کو ایک اپنے مخصوص تلفظ کے ساتھ ہی ادا کیا جائے، زیادہ موٹا نہ کیا جائے۔ اللہ کریم جل وعلا برکتیں عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس وقت خاص کر قواعد اور مخارج کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کمزوری رہ جائے گی تو مشکل ہو سکتی ہے، اور اگر کسی لفظ کو کچھ ایکسٹرا جا کر پڑھا تب بھی وہ لحن جلی کی صورت بسا اوقات اختیار کر سکتا ہے۔ یہ لحن جلی کیا ہے، لحن خفی کیا ہے، یہ کون سی غلطیاں ہیں، یہ بسا اوقات بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان آپ کے قریب ہوگا، آپ کی عمر تو ویسے کم لگ رہی ہے، تو ویسے ہی مدرسۃ المدینہ میں اگر آپ نہیں ہیں تو کوشش کیجئے کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھ لیجئے۔ مسجد کے امام صاحب ہیں تو ان کو قرآن کریم سنا دیجئے، مخارج سیکھ لیجئے، اور بھی جو کوئی مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب کو میں یہ ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اپنا قرآن کسی اچھے قاری کو سنا دیں، تاکہ جو غلطیاں ہوں وہ دور ہو جائیں۔ اچھے انداز سے پڑھیں تو رحمتیں، برکتیں، ثواب سب کچھ ملتا رہے۔ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال۔ میرا نام محمد حذیفہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کاش بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ جڑا والا سے میسج ہے، اور یہ میسج کیا گیا ہے کہ آقا ہم کو بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، لکھ رہا ہوں نعت سرور، یہ کلام سنا دیں جی۔ آصف بھائی کی باری ہے، اور آصف بھائی اب دیکھیں کون کون سے کلام سناتے ہیں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا
میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، آہائے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، آہائے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، جان کر دے تانی چھاور، جان کر دے تانی چھاور، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدار رضا کا سناتے یہ ہے، مجدار رضا کا سناتے یہ ہے، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے،
ताजदार हरम निगाह के करम ताजदार हरम ताजदार मैं कशूं हज पर चले दस्ते साक़ी को सर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब भर जाएंगे। ताजदार हरम निगाह के करम ताजदार हरम ताजदार हरम आका या आका तेरे रोज़े पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है सरकार। तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज, ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। उलझन से दूर नूर से मामूर कर मुझे, ऐ जुल्फ़े पाक है असीर बला की अर्ज। मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास, मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास। ऐ जान कर ले टूटे हुए दिल को तू पसंद बेहयाया कि ये मुँह और तेरे हुजूर हाँ तू करीम है। तेरी खू दर गुजर की गए मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, इतना तो करम करना। ऐ चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। ये अर्ज गुनाहगार की है शाह ज़माना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। डर लगता है सरकार ईमान कहीं हो जाए ना बर्बाद, सरकार बुरे खातिमे से मुझको बचाना। कहले अमल को इनके अमल काम आएंगे, पर मेरा के कौन तेरे सिवा अहले खबर, मेरा के कौन आका तेरे सिवा अहले खबर। आका मेरा के कौन तेरे सिवा अहले खबर, मेरा है कौन तेरे सिवा अहले खबर। अतार का सदका हमें मायूस ना करना, सरकार करम कर नजर कर। मैं बड़ी दूर से आया मोहताज नजर हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए। नगर नगर गली गली मची है धूम गौस की, या गौस हो करम, या गौस हो करम।
مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث ہو کرم، بولو یا غوث ہو کرم میرے، یا غوث ہو کرم میرے، یا غوث ہو کرم۔ جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ نگر گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم، یا غوث ہو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور ان کی جو برکتیں ہیں ان سے ہمیں اکتساب کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ برکتیں وہ ہیں جو پہنچ ہی جاتی ہیں، بندہ کیا کوشش کرے، بس بندہ اپنی توجہ بنائے اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھے، جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ پھر کرم فرما ہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یہ ہماری سرکار ہیں، اور یہ غوث اعظم ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، تو یقیناً ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم حصہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم یہ امام الاولیاء، سردار اولیاء ہیں۔ اور ہم نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، فرمایا جاتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب نیکوں کے ذکر کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو اس ذکر کرنے والے کو برکت تو ملے گی۔ اللہ کریم جل وعلا عطا فرمائے۔ نگران شورا بیان فرما رہے ہیں کہ خوشیاں دو، یہ کس سے خوشیوں کا مطالبہ ہے، کس کے لیے بات کہی جا رہی ہے، آئیں سنیں تو پتہ چلے۔ مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اب ہم کسی کی اس طرح مدد کرنے جا رہے ہیں، کسی کی غم خواری کرنے جا رہے ہیں، کسی کا پیٹ بھرنے جا رہے ہیں، کسی کی بھوک اور پیاس مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی نیتیں کر لیں کہ میں یہ کام اول تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دنیا میں کہاں کا کس انداز سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا، یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں اچھی نیت ہونی چاہیے جب مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں برکت بھی بہت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مل کر کھاؤ، جدا نہ ہو، کہ برکت یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ گھر میں کوئی اچھا سا کھانا پکا ہے اور کھانا پک کر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا، یا والدین کے گھر پہ بھجوا دیا، بھائی کے گھر پہ بھجوا دیا، بہن کے گھر پہ بھجوا دیا، عزیز رشتہ داروں گھر پہ بھجوا دیا، تو جب آپ کی وہ چیز کسی کے گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا تو نہیں لگے گا نا کہ لے اٹھا کر اس نے کھانا بھیج دیا، اور وہ ناراض ہو جائے گا اور فون کر کے کہے گا بے شرم ہو گئے ہو، تم کو سمجھ نہیں آتی، ہم کو کھانا بھیج دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی، بلکہ اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں، یا میرا بھائی کتنا اچھا ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسعت دی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، اور ہیں کھاتے پیتے لوگ، ایسا نہیں کہ کوئی مطلب نہیں ہوتے، تو پلیز کچھ اپنا ہاتھ کھولیں اور غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ مدد کریں گے تو جس کی مدد کی جائے گی اس کے دل میں
खुशी ज़रूर दाखिल होगी, और ये खुशी हमें रिपल इफ़ेक्ट के तौर पर हमारे माशरे को अच्छा करेगी, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा करेगी, और इसका इंशाअल्लाह मुस्बत असर आएगा। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हम इंशाअल्लाह उन बातों की तरफ आएंगे, छोटी छोटी सी बातें जो हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें तो बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। चंद बातें वो थीं जो निगरानी शुरा ने आपको बयान फरमाई, हम गुलदस्ता ये तैयार कर सके, और मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम कुर्बान भाई से भी सुनते हैं। कुर्बान भाई, छोटी छोटी बातें, देखिए बड़े काम नहीं, टाइम वैसे ही शॉर्ट है, ज़िंदगी में मसरूफियात इतनी है, नहीं मिल पाता, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा अहदाफ मिल जाएँ कि चुटकी बजा के कवर हो जाए। अल्लाह ने चाहा नीयत सच्ची होगी तो बड़े काम भी इंशाल्लाह, बड़ी बातें भी, बड़े अमाल भी इंशाल्लाह आसान लगेंगे। वो हाजी अब्दुल हबीब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी ना, जिसे खुश रहना है ना वो खुश रह सकता है, और जिसे नहीं रहना वो नहीं रह सकता। सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो नाखुश इंसान है ना, जो खुश नहीं रहना चाहता, तो फिर वो ना अच्छा दोस्त बन सकता है, ना अच्छा वालिद बन सकता है, ना अच्छा शौहर बन सकता है। लिहाजा खुश रहना चाहिए ना कुर्बान भाई, कि हर बंदा तो चाहता है कि मैं खुश रहूं, कोई ये क्यों कहेगा कि भाई मैं खुश नहीं रहना चाहता। वाकई ये हकीकत बात है कि कहने को तो सब कहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए और मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ करना भी होता है। अमीर अहले सुन्नत एक बात बयान करते हैं कि ज़बान काल और है, ज़बान हाल और है। ज़बान काल से तो वो कहता है मैं खुश रहना चाहता हूँ, ज़बान हाल ये नहीं। जी हाँ, जिस तरह हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इल्म सीखते हैं, तरबियत लेते हैं बहुत सारी चीज़ों की, इसी तरीके से खुश रहने की भी तरबियत ली जा सकती है। अच्छा, आप ये सीख सकते हैं कि खुश किस तरीके से रहना है। मिसाल के तौर पे जैसे कि कुछ बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, नोट डाउन करें कि आपके पास वो चीज़ें जो दूसरे के पास नहीं हैं, आपके पास हैं या दूसरे के पास भी हैं, लेकिन अल्लाह ने उन चीज़ों से आपको भी नवाजा है और उसके ज़रिए से आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब आप उसकी लिस्ट बना लेंगे, और अगर लिस्ट नहीं बना सकते, लिख नहीं सकते, तो बैठ कर सोच लें। देखिए हम गमों के बारे में भी तो सोचते हैं ना, टेंशन आ गई सोच रहे हैं, घंटा सोच रहे हैं, कोई नुकसान हो गया तो तज़किरा कर चल रहा है, बार बार बता रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और फिर उसका तज़किरा भी होता है कि ये इतना नुकसान हो गया, जिस महफिल में बैठे बिजनेस में नुकसान हो गया, तो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो जहाँ गमों के लिए, नुकसान के लिए हमने सोचने के लिए वक्त निकाला, थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकाल दें कि मेरे पास वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर मैं अपने रब का शुक्र अदा कर सकता हूँ। एक तहकीक की गई, एक रिसर्च हुई कि कुछ लोगों को ये काम दिया गया कि आप अपने पास उन चीज़ों को नोट करें कि जिनके ज़रिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने काम किया, कुछ ने नहीं किया। तो रिसर्च ने ये बात साबित की कि जो लोग अपने पास नेमतों का शुमार करते थे, नेमतों के बारे में सोचते थे, जिनके ज़रिए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, वो लोग दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा खुश रहने वाले हो गए। क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें रहने लग गई ना, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी नज़रों के सामने वही चीज़ है, उनकी नज़रों के सामने वही लिस्ट है कि मेरे पास ये नेमत, मेरे पास ये नेमत, मेरे पास वो नेमत। तो जब बंदा गिनता है और उसे पता चलता है, और अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतें हैं कि बंदा शुमार ही नहीं कर सकता है। तो उसके सामने जो छोटी छोटी परेशानी आती हैं, बड़ी बड़ी भी जो परेशानी आ जाती है, वो उसके सामने छोटी लगती हैं, और फिर बंदा खुश रहने वाला बन जाता है। इसी तरीके से एक और तरीका है खुश रहने का, वो ये है कि आप ज़रा सी बातों को दिल पे ना लें। वो छोटी छोटी बातें होती है, उन्हें हम दिल पे ले लेते। अच्छा, ये नहीं कि छोटे लोग दिल पे लेते, बड़े बड़े लोग भी दिल पे ले जाते। इसका ताल्लुक किसी एज ग्रुप से नहीं है, बिल्कुल नहीं, और किसी माली पोजीशन से नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप छोटी बातों को दिल पे लेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं होंगी, बल्कि दुख होंगे, गम होगा, बार बार आपका दिल दुखता रहेगा, आपके जहन में नेगेटिव सोच पैदा होगी। तो अगर आप छोटी बातों को छोड़ देंगे, ज़रा सी बातों को छोड़ देंगे, उसका मुस्बत पहलू सोचेंगे, तो इंशाल्लाह खुश रह सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे, अब एक शख्स से आपने उनको दावत दी कि पूरे घराने की आपको शादी में आना है, और दूसरे ने आपको दावत दी, उनके घर में शादी का प्रोग्राम हुआ, उन्होंने आपको दावत दी 2 अफराद की। सही। तो अब अगर ये छोटी सी बात को ज़हन पे ले लेंगे, ये क्या, हमने तो पूरे घर की दावत दी थी। अच्छा, उनके घर में अफराद ही 4 थे, तो पूरे घर को दावत दी थी। अब आपके घर में अफराद 22 हैं, तो 22 को तो बुलाने से रहे। तो ये मुस्बत पहलू है कि क्या हमारे घर में अफराद ज़्यादा हैं, क्या पता इसलिए दावत ना दी हो। और दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि क्या पता उनके हालात ऐसे ना हो, हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। उनकी तौफीक, उनको अल्लाह ने इतना नवाजा कि वो 2 को बुला सकते।
تو ٹھیک ہے انہوں نے ہم دو کو بلایا. کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے واٹس ایپ ہمارے پاس آتے ہیں, اتنے میسیجز آتے ہیں. دیکھیے واقعی پریشانی والی بات ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یعنی چلے آپ کو تو واٹس ایپ زیادہ آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ غیر ضروری گروپس میں ایڈ ہیں. وہ تو الگ بات, یہ تو غیر ضروری کام ہے. یہ تو آپ نے اپنے آپ کو زبردستی اس کام کے اندر ڈالا ہے کہ وہ واٹس ایپ زیادہ ہے. ایک ہے کہ آپ کو پوچھنے والے ہیں لوگ, آپ کو وائس میسج کرتے ہیں, آپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ الگ کنڈیشن ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک صاحب سے میں ملا تو انہوں نے موبائل دیکھا نا, کافی لوگوں نے رابطے کیے ہوئے تھے, تو وہ بڑے حیران ہوئے. کہا میرے پاس تو 2 دن تک ایک میسج نہیں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی نا, وہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں بہت پریشان ہوں میسیجز سے, اتنے لوگ آتے ہیں رابطے کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کر لیتا ہے. جب انہوں نے اس سے یہ بات سنی کہ میں تو 2 دن تک انتظار کرتا رہتا ہوں, کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, ہمیں کو پوچھنے والا تو ہے. یعنی اگر آپ کو 2 افراد کی بھی دعوت دی تو روایت پڑھی میں نے قربان بھائی, اس میں تھا کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا یہ تم پر رب کے رحمت کی دلیل ہے. اللہ کیا بات, اتنی بڑی بات ہے کہ لوگوں کی ضروریات ہم سے وابستہ ہیں, ہم کسی کے یہاں نہیں جا رہے, یعنی مجھے کسی کے پاس نہیں جانا پڑ رہا, لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرجع بنایا ہے نا, اس کے حقوق الگ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رب کا کرم تو ہے, حقیقت بات ہے. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جب ہم ذرا سی باتوں کو اگنور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر خوشیاں داخل ہوں گی. بہت پیاری. اسی طریقے سے دیکھیں, جو خوش رہتے ہیں نا جو لوگ جی زندگی میں, ایسا نہیں ہے کہ لوگ خوشی نہیں رہتے, ایسے بھی لوگ ہیں جو خوش رہتے ہیں, اپنی زندگیوں کو خوشی بھری یعنی انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف سے. پریشانی آ جائے, غم آ جائے, نشے و فراز کس کی زندگی میں نہیں ہوتے. ہر ایک کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں. لیکن جو لوگ خوش رہنے والے ہوتے ہیں نا, وہ انہیں مینیج کرنا سیکھتے ہیں. انہیں مینیج کیسے کرنا ہے. تو اگر تکلیفیں آئی ہیں, غم آئے ہیں, تو آپ انہیں فیس کرنا سیکھیں. کبھی پریشانی اس لیے بھی آتی ہے کہ وہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتی ہے, آپ کو سبق سکھانا چاہتی ہے کہ آپ جس موڑ پہ جانا چاہ رہے ہیں نا, جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہنچنے کے لیے چونکہ بندے کو اتنا ایکسپیرینس تجربہ نہیں ہوتا, یہ بندہ بسا اوقات وہاں پہنچ نہیں پاتا, لیکن تکلیف کوئی آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, بندہ کسی ناکامی کا سامنا کرتا ہے تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, ان سے بچنا ہے, یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا, لہٰذا ان سے بچتے ہوئے اگر میں اپنی راہ کی طرف چلتا چلا جاؤں تو ایک وقت آئے گا میں کامیاب ہو جاؤں. بندہ قرآن سے رابطہ جوڑ لینا, اتنا فائدہ ہوگا اس کو کہ پریشانی اور مصیبت کے ساتھ نا, ایک ہوتا ہے کہ بندہ پریشانی کو دیکھ کر اسٹک ہو گیا وہ خود ہی, اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹا, اتنا بڑا صدمہ, وہ کرنے کے بجائے نا جب قرآن کی طرف توجہ ہوگی. دیکھیں قرآن کیا ایک قانون ارشاد فرمایا رب نے, فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا تعلق علماء نے اس پر جو گفتگو کی اس میں بیان کیا کہ صرف عبادات سے نہیں ہے کہ عبادت کا انہی عبادات کا پابند کیا ہو جس کی بندہ طاقت رکھتا ہو, بلکہ اس پر جو مشقتیں, آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا, وہ بھی اس کی طاقت کے مطابق ہی آتی ہیں. اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر آزمائش ڈالی ہی نہیں جاتی. کتنا سکون ہے. بندہ یہ یوسف بھائی ریئلائز کر لے کہ میرے رب نے مجھے پہلے طاقت دے دی ہے اتنی کہ میں اس غم کو سہ سکوں, اس بوجھ کو اٹھا سکوں, اس کے بعد مجھے دیے تو انشاءاللہ یہ وقت گزر ہی جائے گا. اصل میں خالد بھائی ایشو یہ ہے کہ اگر ہم مثبت پہلو کو سوچنے والے ہو جائیں نا, کیا بات, ہر چیز کا ہم نیگیٹو پہلو لینے کے بجائے اگر اس کا پازیٹیو لے لیں تو انسان ہر چیز میں خوش رہ سکتا ہے. تکلیف ہے اس میں بھی خوش رہ سکتا ہے. کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ میرے پاس تھوڑی تکلیف آئی ہے, تھوڑی آزمائش آئی ہے, ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی آزمائش آ جائے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی آزمائش دی. گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, ہو سکتا تھا کہ گاڑی میں آگ بھی لگ سکتی تھی, تو بھائی تھوڑی تکلیف آئی ہے اس میں خوش رہ سکتا ہے. اگر پوزیٹیو ہم اس کے ایکسپیکٹ کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے نا, اور جو آپ نے قرآن پڑھ کر بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی استطاعت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب یہ اگر اس کا یوں پہلو بھی لے لیا جائے کہ یہ تکلیف, یہ رنج, یہ غم, یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے آیا نا. جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھنو چلے پاوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اگر دکھ تکلیف
اور اسی کو ہی لکھ دیا ہے تو میرے رب نے لکھا ہے نا. میرا رب تو وہ رب ہے جو مجھ سے میری ماں سے زیادہ بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آج میری ماں تو مجھے تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھتی، تو میرا رب اگر اس نے میرے لیے یہ لکھا ہے تو اس میں یقیناً ہزاروں ہزار حکمتیں ہوں گی. قرآن کریم کا ایک اور ارشاد ہے، بڑی پیاری بات ہے، اور اپنے رب سے بندہ کس طرح تعلق رکھے. ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان میں، خشکی تری میں جو کچھ فساد ظاہر ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا. اصل یہی ہے نا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھ پر جو تکلیف پریشانی آئی ہے تو میں نے ایسا کیا کیا ہے. میں بھی کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس آفت میں مبتلا کر دیا گیا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو راہ مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں، اور قرآن و حدیث سے اگر ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا نا، علم دین سے ہمارا شغف ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشیوں بھری اور اچھی گزرنا شروع ہو جائے گی. انسان بسا اوقات چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں سے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بڑی بڑی خوشیوں کو حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں خالد بھائی، ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ انسان اپنے گھر میں اگر زیادہ وقت گزارے، مل بیٹھ کر وقت گزارے، تو انسان کی زندگی خوشیوں بھری ہو سکتی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہم گھر میں ہونے کے باوجود ایک گھر میں نہیں ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا، موبائل آ گیا. بندہ دسترخوان پر موجود ہونے کے باوجود وہ دسترخوان پہ نہیں ہوتا، وہ اپنے میسج کے ذریعے لگا ہوتا ہے، وہ اپنے فون پر لگا ہوتا ہے، کسی سے اس کا کنیکشن، حالانکہ گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے. یاد رکھیے گا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی جو ہے نا وہ میرے گھر کے اندر موجود ہے. یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، بچوں کا رشتہ، یہ اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ انسان اگر اسے فیل کرے، اسے محسوس کرے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. کھانا پکانے والی کو ہم کہیں کہ یار کیا کھانا پکایا ہے، اب اس کے دل میں خوشی داخل ہو گئی، وہ اور زیادہ محنت کرے گی، اور زیادہ اچھے انداز کے ساتھ کھانا پکانے کی کوشش کرے گی. ہماری فیملی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہم ان کے ساتھ اگر اپنے کنیکشن کو، اپنے رابطے کو مضبوط کریں گے تو خود بخود میرے گھر کے اندر خوشیاں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور میرا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بننا شروع ہو جائے گا. تو میں اپنی زندگی کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے خوشیاں داخل کر سکتا ہوں. ایک ریسرچ نے ثابت کیا کہ 40,000 سے زیادہ لوگوں پر اس بات کو ریسرچ کیا گیا کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر ہفتے میں 3 دن مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ دنیا میں زیادہ خوش نصیب یا خوش رہنے والے لوگوں کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں بڑھانے میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے ہفتے میں صرف 3 دن یہ ساتھ کھانا کھایا. خود اگر ہم شریعت پر غور کریں کہ ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو مل بیٹھ کر کھانا کھائے جب وہ دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے. تو خوشیاں تو خود اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو عرض کروں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دسترخوان پر اپنی بیوی اور بچوں سمیت بیٹھ کر کھاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمایا. کیا بات، فرمایا گیا کہ وہ سارا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے گھرانے پر فخر کرتا ہے. اللہ کریم جل وعلا کی رحمتیں حاصل ہونے والا یہ ایک سلسلہ ہے نا. عرفان بھائی کیا فرمائیں گے کہ یہ وہی تو خوشیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جن کو ہم وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، اور پھر دوسروں سے جا کر کسی کو باہر سے پکڑ کے لا کر اس کے ساتھ ہوٹل پر بیٹھ کر یار میرا کوئی اپنا نہیں ہے. اپنوں کو چھوڑ کر 6 گھنٹے اپنی لائف کے آپ نے جب ہوٹل پر گزارے تو کیا ہوگا پھر آپ کے ساتھ. اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں کہ اس کے اندر ہماری ہر زندگی کے پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہے. ذرا فیملی ہمارا اہم ترین جو سرکردہ ہمارے زندگی کا اس میں شامل ہیں. اس میں والدین آتے ہیں، بچے آتے ہیں، وائف آتی ہیں، دیگر سارے جو کلوز ریلیشن شپ ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. یعنی ہمارا رویہ بعض اوقات اس طرح کا
बाहर दोस्तों के साथ तो होता है, बड़े खुश मिजाज होंगे, बड़ा उनको पोलाइटली डील करेंगे, उनसे जब गुफ्तगू होगी उनकी बातें कुछ बर्दाश्त भी कर ली जाएंगी, उस पर आगे से रिएक्ट हमारा अच्छा होगा। लेकिन अगर वही अमल हमारे घर में क्यों कर दे, फिर हमारा रिएक्ट कैसा होता है जी। अच्छा, इस हदीस मुबारक को माजरत के साथ अगर आगे का इसका जूस पढ़ा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी रहनुमाई कैसे फरमाई कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के साथ वो खैर रखने वाला हूं, भलाई पहुंचाने वाला हूं। तो ये कितना प्यारा वो है, इसका वस्फ है। तो यही है कि यानी जब हम इस तरह इस बातों पे गौर करें, इस्लाम की इन तालीमात को लें और वाक़या हर एक के हुकूक बयान किए गए बाकायदा, अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान पाक अता फरमाया हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का नमूना है, उसके अंदर बाकायदा कुछ रिश्तों को बयान किया गया। अहादीस तय्यबा में बाद रिश्तों की उनकी अहमियत को बयान किया गया। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते, अपनी अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले जाते, फ़रह तो खुशी का इजहार किया जाता। एक ये तरीक़ाकार भी है कि खुशियाँ देकर बंदा खुश रह सकता है, खुशियाँ बांट कर बंदा खुश रह सकता है। हम रास्ते में जा रहे हैं, कुछ चीज़ रास्ते में पड़ी हुई है, लोगों को तकलीफ देगी, हदीस पाक में इसकी भी तरगीब दिलाई गई, से सदके से इसको ईमान की शाखों में से शाख करार दिया गया कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में पड़ी हुई चीज़ को हटा देना, इसे ईमान की शाख में से करार दिया गया। बाद रिवायत में सदके की तरगीब दिलाई गई, बंदा सिर्फ मुस्कुरा कर किसी से बात कर ले, सामने वाला खुश हो जाएगा, ना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ना कुछ आपको कुछ और एक्स्ट्रा कोई आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जस्ट आप जिससे बात कर रहे हैं मुस्कुरा कर उससे बात करेंगे तो ये भी एक फरहत और खुशी का सबब बन सकता है। बहुत सी जगहों पर तो वेलकम स्माइल जो होती है ना जी, ये मतलब किल कर देती है सामने वाले को। किल इन मानों में कि अगर वो कोई लड़ने भिड़ने आया है, कोई दिल में गुबार रख कर भी आया है ना, तो आप उसको बस मुस्कुरा कर मिल लें। बहुत बड़ी थका हारा आया है, मतलब पूरा दिन काम करके, और उसके बाद घर में जो दरवाजा खोले, अब उसमें कोई भी हो सकता है, अगर वो कोई सीधा बोल भी ना बोले, बस दरवाजा खोल के खुद अंदर, तो आप भी पीछे से घर में, अगर इस तरह से मामला है तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ अगर दरवाजा खोलने के बाद एक वेलकम स्माइल माँ की तरफ से आ जाए, एक वालिद की तरफ से आ जाए, और जो खुद घर में तशरीफ ला रहा है वो ऑफिस को घर में लेकर ना आए, वो ऑफिस को ऑफिस में छोड़कर आए, क्या बात, घर में दाखिल हो, वेलकम स्माइल देके मैं अब आपके लिए आया हूँ। अम्मी को कहे माँ मैं आपके लिए हूँ, हाँ मैं आपका बेटा हूँ। कभी कहा गया कि, बल्कि कल मैंने किसी का स्टेटस देखा, बड़ी काम की बात थी, उसमें लिखा हुआ था अपने अब्बू से मिला करें, अपने अब्बू से मिला करें, मुझे उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। सोचिए कि क्या बात है। वैसे ही मतलब जो होता ना कि जुमला बिल्कुल दिल पर लगता है, छूता है, वो बात यार कितनी बड़ी बात है। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत मौजूद है और इसके बावजूद हम सारा वक्त इधर उधर लगा रहे हैं और घर वालों की नहीं सुन रहे, इनकी सुने, इनके पास बैठे। ये बंदा उससे मिलता है कुर्बान भाई कि चाहता है कि मैं इससे मिलूंगा ना तो मुझे खुशी होगी, लेकिन आपके वालिदैन वो हैं कि आप उनसे मिलेंगे आपको भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। बंदा उससे मिले जिससे मिलके इसको खुशी होती है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे मिले कि जो इससे मिलकर भी खुश होता है, वो बहुत रेयर होते हैं और उनमें आपके वालिदैन टॉप ऑफ द लिस्ट है। बेशक वालिदैन ये वो अजीम हस्तियां हैं कि अभी अगर आप इनकी सुन लेंगे ना, हम इनकी सुनते इसलिए नहीं है कि कैसी बातें करते हैं, मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आती, तो अभी आप सुन लें, इनकी जो कह रहे हैं ना वो सुन लें, आपको ज़माने की सुननी नहीं पड़ेगी। अल्लाह अभी जो कह रहे, जो इरशाद फरमा रहे हैं, इनकी जो फूल है महकते हैं, वो होता है ना कि ये वो स्कूल है जिसका कोई निसाब नहीं है, लेकिन ये वो सिखा देते हैं जो बड़े बड़े निसाब वाले, जवाब नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या बात। तो ये वालिदैन के बड़े प्यारे फूल होते हैं। वो वालिदैन, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आप जिन लोगों के साथ रहकर खुश होते हैं ना, या जिन लोगों के साथ रहने की वजह से लोग आपसे खुश होते हैं, आप उनके साथ रहें। ये बच्चे, ये वालिदैन, ये हमारे माँ बाप, ये घर वाले वो होते हैं जिनसे मिलकर हमें खुशी मिलती है और उनसे मिलकर उनको हमसे खुशी मिलती है। बात। और ऐसा भी होना चाहिए कि वालिदैन के साथ भी आपका ताल्लुक ऐसा, आपकी औलाद के साथ भी, मेरी औलाद के साथ मेरा ताल्लुक ऐसा हो कि मैं अपनी औलाद से मिलूं तो सिर्फ मुझे खुशी ना हो, उससे भी खुशी हो। मैं अपना तसल्लुत अगर जमा कर मिलूंगा तो हो सकता है कि मुझे तो ये खुशी हो रही हो कि जनाब मेरा देखा कैसा रौब है,
اور جو بیچارہ مرعوب ہو گیا وہ کیسے خوش ہوگا؟ اس کی خوشی تو ختم کر دی نا آپ نے. اس کی خوشی کا بھی خیال رکھیں, اپنی خوشی کا بھی خیال رکھیں. ہمارے والدین ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں, ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں, ہمارے لباس کا خیال رکھتے ہیں, ایون ہمارے کردار کا, ہمارے اخلاق کا خیال رکھتے ہیں. تو والدین کے ساتھ رہیے. آپ کا مدنی چینل بھی اور بہت ساری چیزوں کا آپ کی خیال رکھتا ہے جس میں سے آپ کی صحت شامل ہے. آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں, ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. تندرستی ہزار نعمت ہے. نیو بورن کی ویکسینیشن ہمارے اس دور کی ایک جدید سائنس کی ایجاد بھی ہے, اور ہمارے یہاں پر جو بیماریاں عموماً بہت زیادہ ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کی ایک تدبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ عقل دی ہے, جس کی وجہ سے اب ہم لوگ اس کی پریونشن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں, ویکسینیشن کو. اس سے پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا, اس کو نیمونیا ہو گیا, اس کو ڈپتھیریا ہو گیا, اس کو ٹوبرکلوسس ہو گیا, اس کو کوئی اور بیماری ہو گئی. لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی تھی, اور دنیا بھر میں اتنی زیادہ علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے بچے عموماً ایکسپائر ہو جاتے تھے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تقریباً 100-150 سالوں سے جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, انسان نے اپنی عقل استعمال کی, اور سائنس میں ترقی کرتے کرتے سب سے پہلے تو یہ چیزیں نمایاں ہوئیں, یہ چیزیں پتہ چلی کہ یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں. جب ان بیماریوں کی وجوہات پتہ چلی تو اس کے بعد ان وجوہات کا علاج دریافت کیا گیا. ان وجوہات کا جو علاج دریافت کیا گیا اس میں کچھ انجیکشنز تھے, کچھ دوائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا. لیکن دنیا بھر میں جب انسانوں نے, سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ اتنا زیادہ پیسہ, اتنا ہی زیادہ اموات اب بھی ہو رہی ہیں, لوگوں میں معلومات نہ ہونے کے باعث یہ بیماریاں اس وقت بھی اتنی زیادہ ہیں, اور ہاسپٹلس پہ برڈنس, ڈاکٹر پہ برڈنس بہت زیادہ رہتے تھے. تو انسانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ یہ بیماری ہو ہی نہ. تو یہ ویکسینز اصل یہ چیز ہے کہ وہ بیماری ہو ہی نہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو فرسٹ ڈے, سیکنڈ ڈے, تھرڈ ڈے پر اس کو عموماً ڈسچارج سے پہلے ہی وہاں پر ویکسین لگا دی جاتی ہے. اس کے بعد ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہ, 10 مہینے پہ, 14 مہینے پہ پورا ایک پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ویکسینیشن کروا لینی ہے. اس کے اندر مجموعی طور پر ہم لوگ کافی ساری بیماریوں سے, جس میں تپیدک ٹی بی شامل ہے, ڈپتھیریا, پرٹوسس, پولیو, میزلز, بمپس, روبیلا, چکن پاکس اور ہیپیٹائٹس, جگر کی بیماریاں جس کو ہم لوگ عام طور پر جانڈس کے نام سے پہچانتے ہیں. ان تمام کی ویکسینیشنز اویلیبل ہے, اور ہم لوگ ان ویکسینز کے لگانے سے تقریباً 90%, 100% تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ 90% ان بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ویکسینیشن جو ہے پراپر ٹائم پر ضروری ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ ابھی ویکسینیشن نہ کریں, کیونکہ وہ ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں اس کے. وہ بیماری جن سے ہم بچانے کے لیے ویکسین لگا رہے ہوتے ہیں وہی ڈیزیز ان کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے جو وہ کہے گا کہ آپ ویکسین لیٹ لگوائیں تو آپ لیٹ لگوا سکتے ہیں, ورنہ اس کی جو ٹائمنگز ہیں اسی کے شیڈول پر آپ چلتے چلے جائیں تاکہ وہ شکایت, وہ ڈیزیز, وہ بیماری بچے کو نہ ہو. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ عموماً ویکسینیشن کے لیے ڈیلے کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ویکسینز نہیں لگ سکتی, تو عموماً ہمارا یہ والا کانسیپٹ بھی غلط ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کو پتہ ہوتی ہیں, تو وہ ان میں خود ہی ویکسین نہیں لگا رہے ہوتے. باقی عام فہم کے اندر جیسے نزلہ ہو گیا, ہلکی پھلکی سی کھانسی ہو گئی, تھوڑے سے موشن ہیں, ہلکا پھلکا بخار ہے, ان کے اندر لوگ اپنے خود سے ذاتی طور پر ویکسینیشن کو ڈیلے کرتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر وہ کہیں کہ آپ اس کو لیٹ کریں تو لیٹ کیا جائے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویکسینیشن اپنے ٹائم پر کروائیں تاکہ آپ کا بچہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکے. ٹھیک ہے جی, بہت پیاری بات کہی. اور اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ معالج کے پاس آپ گئے ہیں تو پرسکرپشن وہ لکھ کر دے گا, آپ نہیں لکھ کر دیں گے. بہت سے لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے انجیکشن لکھ دیں, مجھے ڈرپ لکھ دیں. بیماری آپ کو ہے اور وہ علاج کرنے والا ہے, وہ خود اندازہ لگا لے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہاں, اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کیجئے, اچھے معالج کا انتخاب کیجئے, اور پھر جس طرح وہ کہے اس طرح دوا کو استعمال کریں تو انشاءاللہ جلد صحت یابی کی طرف آئیں گے.
اپنی مرضی سے کوئی دوا شروع کر دینا، کوئی دوا روک دینا کہ مجھے اس سے یوں ہو جاتا ہے، اس سے یوں ہو جاتا ہے. وہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنی ہسٹری صحیح دیں. بہت سے لوگ اس لیے بھی ڈاکٹر سے بات کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں، اس سے مرض چھپا رہے ہوتے ہیں. یار یہ ڈانٹ پڑ جائے گی، پتہ نہیں کیا کہیں گے. وہ 2 جملے کہیں گے اور اچھی دوا لکھ کر دے دیں گے، تو وہ دوا آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی، زیادہ فائدہ مند رہے گی. لیکن اگر مرض ہی چھپا لیں گے تو پھر وہ تو بیچارہ جتنا اس کے سامنے آئے گا وہی دوا لکھ کے دے گا. تو اللہ کریم جل وعلا ہماری صحت کی بھی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری نسبتوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سلسلے کا آخری لمحات چل رہے ہیں، اختتامی لمحات چل رہے ہیں. اب آخری کمنٹ انشاءاللہ عز و جل میں عرفان بھائی سے لیتے ہیں. عرفان بھائی، موضوع رہا خوش رہیں، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، جس طرح ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع میں بھی ہم نے ایز اے مسلم دیکھا تھا کہ دینی اعتبار سے خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. تو آخر میں اس طرف دوبارہ آتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. وہ جنت ہم نے شروع میں اس پہ کلام کیا تھا، اس جنت کے حصول کے لیے فرمایا گیا یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کا مطلب ہے تمام ضروریات دین کو ماننا. اس پر ثابت قدمی نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت مقدر ہوگی جس میں ہمیشہ کی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ فرشتے آ کر لوگوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے معین و مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے انیس و رفیق ہوں گے. اللہ کریم جل وعلا ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. سلسلے کے اختتام کرتے ہیں. سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں تہ دل سے یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم جل وعلا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور درستی کی توفیق عطا فرمائے. آئیے منقبت امیر اہل سنت کا ایک شعر اور اس کے بعد صلاۃ والسلام. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا. نام عالم، نام ناظم، نام قاری، نام حافظ، نام ناظم، نام عالم، نام قاری، نام حافظ، مرشد نال ہوتی یاری، مرشد نال ہوتی یاری، ہو گیا یارو اتاری، مرشدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا. یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام آقا یا نبی السلام آقا یا نبی السلام یا نبی السلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام یا نبی السلام آقا یا نبی
غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام یا نبی السلام آقا یا نبی السلام یا نبی السلام صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سن لے کہتے